अपनों के घरों में जाते हैं, लेकिन उनको इस तरह बिठाया जाता है जैसा कोई उनको मिलने वाला। दरार क्यों आती है? और दूसरी बात यह है कि अगर रिश्ते इस तरह से हैं कि जिनमें दरार आती है तो मेरा ख़्याल है कि वो रिश्ते कमज़ोर हैं, और कमज़ोर रिश्तों के लिए बुनियादी तौर पे हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें उन्हें किस तरह से मजबूत बना सकते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयरिंग कीजिए। आपका अपना चैनल SK TV को देखना ना भूलिएगा। जी हाँ, SK TV पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। शौकत कियानी आपकी खिदमत में हाजिर SK TV की जानिब से। नाज़रीन, आजकल लोग बड़े परेशान हैं रिश्तों की वजह से, और इन रिश्तों की वजह से क्यों परेशान होते तो अपने हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सलूक गैरों वाला हो जाता है। अपनों के घरों में जाते हैं, लेकिन उनको इस तरह बिठाया जाता है जैसा कोई उनको मिलने वाला। वो गरीब बैठे का बैठा रह जाता है और उसको कोई लिफ्ट नहीं कराया गया। इसी मौजू पे आज बात करते हैं। हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट कंपेयर हैं रेडियो पाकिस्तान के, और राइटर भी हैं, लिखते हैं उर्दू और पठारी ज़बान में। शायद इनसे कोई वजह मालूम हो सके। हमने तो बड़ी कोशिश की लोगों से वजह जानने के लिए, लेकिन अभी तक ये बात अटकी हुई है। आइए आपसे मिलवाते हैं, आपको मिलवाते हैं ज़ियाउल हसन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नकवी साहब क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का खैरियत से हैं? एहसान उस मालिक का, करम उस मालिक का। नकवी साहब, एक तो पहली बात ही आप मिलते ही नहीं हैं। आप जैसे दानिशवर राइटर लोग दुनिया में पैदा तो होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं जो सच का साथ देते हैं। ये क्या चक्कर है, क्या वजह है कि आजकल रिश्तों में इतनी दरार पड़ चुकी है? वो रिश्ते जो खूनी होते हैं एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आपने कभी इस पे गौर किया है? क्योंकि आप तो राइटर हैं, आपके पास तो ऐसी ऐसी कहानियाँ आती हैं, तो आज हमें भी कुछ बताएं इस बारे में। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कुछ ज़्यादा ही मेरे हवाले से कहा, और इसमें यह है कि सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसानमंद हूँ, और उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मुझ पे कि मैं कुछ कहने की या कुछ लिखने की कुछ मुझे ताकत मिली। अपने हिसाब से तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन यह है कि इसमें बुनियादी बात यह है कि जहाँ तक आज का ये टॉपिक जैसे ये आपने बात की है, तो ये बड़ा ही नाजुक मौजू है, और इसमें ख़ास तौर पर रिश्तों के हवाले से तो एक लंबी नशिस्त हो सकती है, एक बड़ी बहस की जा सकती है। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि हम इसे जो है कई अक़सात में इस बात को हम जारी रख सकते हैं। सबसे पहले ये तो है कि रिश्ते होते क्या हैं। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि रिश्ते चाहे खून के हों या गैर हों, रिश्ते असल में एहसास के होते हैं। जहाँ पे एहसास होता है, जहाँ पे अपनायत होती है, मोहब्बत होती है, ख़याल होता है, एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख़याल रखना पड़ता है, एक दूसरे की सोच को अपनी सोच के साथ इस तरह से टैली करना पड़ता है कि जिससे उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसके महसूसात में एक ज़िंदगी जो है वो मुस्बत अंदाज से आगे बढ़े। तो रिश्ते एहसास के होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि मियाँ बीवी का उससे ज़्यादा करीबी रिश्ता तो कोई नहीं होगा ना? उनमें भी दरारें डाल दी जाती हैं, और दरारें डालने वाले बड़े मीठे मीठे अंदाज से दरारें डालते हैं। असल में
رشتوں میں سے ایک قیمتی رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جی بہت جی سے قیمتی رشتوں میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک نہایت ہی اعتبار والا، قیمتی، اور جس میں اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہے، اس کو ایک پہچان دی ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کے، درد کے، خوشی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہت سی باتیں زیر بحث آتی ہیں، خاص طور پہ کہ اگر رشتے ہیں تو ان میں دراڑ کیوں آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رشتے اس طرح سے ہیں کہ جن میں دراڑ آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ رشتے کمزور ہیں، اور کمزور رشتوں کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں انہیں کس طرح سے مضبوط بنا سکتے ہیں، کس طرح سے انہیں پائیدار بنا سکتے ہیں، کس طرح سے جو باتیں آس پاس کے ماحول سے لوگ لیتے ہیں، رشتہ داروں سے، غیروں سے، کون سی بات ایسی ہے جو ان کو کمزور بناتی ہے، تو اس کو ہم نے جانچنا ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے، اعتبار کرنا ہوتا ہے۔ اور کوئی بات بھی ہے، میں آج کی اس نشست میں فی الحال اتنا ہی کہوں گا، اپنی دوسری نشست سے پہلے کہ آج کا یہ پیغام، یہ سوچ آپ رکھیں کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں آپ کے دل میں کوئی بات لگے، کوئی آپ تک یہ بات پہنچائے، کوئی منفی بات آپ تک پہنچائے، جس سے آپ محسوس کریں کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپ بیوی کی حیثیت سے، خامند کی حیثیت سے، جس بھی رشتے سے آپ منسلک ہیں، تو آپ اس سے دوسرے فرد سے کم از کم پوچھ ضرور لیں، جان لیں، دل میں نہ رکھیں، کیونکہ دل میں رکھنے سے کدورتیں بڑھتی ہیں، نفرتوں کو بڑھاوا ملتا ہے، اپنائیت ختم ہوتی جاتی ہے، اور دن بدن رشتہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ خدارا ایک دوسرے سے مل کے اس بات کو پوچھ لیں، جان لیں، کیا وہ بات ویسی ہی ہے جیسی اس بندے نے آپ کے کانوں میں وہ بات ڈالی ہے۔ لہٰذا اعتبار کرنا سیکھیے اور باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچانا سیکھیے۔ آج کی اس نشست میں ضیاء نقوی اتنا ہی کہے گا، اور پھر ملتے رہیں گے، اسی طرح سے اگلی نشست بھی ہوگی، اس میں بھی بہت سی باتیں ہوں گی۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ ایسے لوگوں سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ دیکھیں، وہ جان بھی نہیں چھوڑتے، آنا جانا بھی نہیں چھوڑتے، اور اپنا مقصد بھی پورا کرتے ہیں کسی کے گھر کی تباہی میں۔ یہ بھی تو آپ نے دیکھا ہے نا۔ اور پھر دوسری بات جو آپ سے کرنا ضروری ہے، کیا شوہر کو کام نہیں کرنا چاہیے؟ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہاں بیوی کی غلطی نہیں ہوتی، مرد کا کام ہے نا، جہاں سے بھی اس کی ذمہ داری میں آتی ہے نا، تو اس کے بچے اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں نا۔ ایسے کئی کیسز میرے سامنے ہیں جہاں پہ مرد کام نہیں کرتے سوائے نشہ کرنے کے، اور بچے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ایسے بچے بھی میرے علم میں ہیں کہ جو بچے حافظ القرآن ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کے ماں باپ جو کی لڑائی کی وجہ سے وہ بچے ذہنی مریض ہو جاتے ہیں۔ ایسے والدین کو، ایسے باپ کو بھی آپ پیغام دیں، خدا را کہ یہ تو سوچو کہ یہ اولاد تمہاری ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے شوکت صاحب کہ اس میں یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، اور اسے ایک دیکھیں کہ یہ ایک ایسا دریا ہے رشتوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ جسے ہم کوزے میں بند نہیں کر سکتے۔ ایک بات آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال کھڑے کیے ہیں معاشرے میں، جی جی کہ اس پہ ایک تفصیلی بحث کی ہمیں ضرورت ہے جی کہ جی یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے سامنے کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو اس کو متاثر کرتے ہیں، کون سی ایسے باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ دیکھنے والوں کو ملتا ہے، یا آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، یا رشتے کمزور پڑتے ہیں، اور خاص طور پہ قیمتی رشتے جیسے آپ والدین کہہ رہے ہیں یا بچے کہہ رہے ہیں، تو بہت سی باتیں آتی ہیں۔ اس میں ہم کسی فرد واحد کو ہم اس کا مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے نا جی، وہ بات یہ ہے کہ ماں باپ جھوٹ کیوں بول کے شادیاں کر دیتے بچوں کی، بیٹوں کی؟ وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ان کے بیٹے کوئی روزگار نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، اور بعد میں وہ کہتے ہیں ہم نے سوچا تھا کہ چلو شادی کر دیں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے تو نہیں ہے نا۔ اس میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں،
اس کو اگر ہم فوکس کریں تو اس کی شکل کچھ اور بنتی ہے۔ جہاں تک شادیاں والدین کرواتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں، آیا ان کو بے روزگار لڑکوں کی یا لڑکیوں کی شادیاں کروانی چاہیے، نہیں کروانا چاہیے، یا رشتہ داروں میں یا غیروں میں اس کے عوامل کیا کار فرما ہوتے ہیں یا کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، یہ ایک تفصیلی بحث ہے، اور یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک الگ نشست اس پہ تفصیلی اس پہ ہو سکتی ہے، باتیں ہو سکتی ہیں۔ فی الحال اتنا ہی ہے۔ اگلی نشست میں ہم اس بات کو، یہ بہت سے ہم نے ایک درخت کے مختلف درختوں کے جو ہیں ہم نے پتے ایک جگہ پہ لا کھڑے رکھیں، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے رشتوں کے حوالے سے بات کریں کہ رشتوں میں مضبوطی، رشتوں میں طاقت، رشتوں میں پائیداری کی وجوہات کیا ہیں، اور ان کو کمزور بنانے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، یا کس طرح کے حالات ہیں جو ان کو کمزور بناتے ہیں، یا کس طرح سے لوگ ہیں جو ان کو کمزور بناتے ہیں معاشرے میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ فی الحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بزرگوں، میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے رشتوں کو بچانا ہے، ہم نے ہر حال میں رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے، کیونکہ رشتوں سے یہ کائنات چلتی ہے، رشتوں کے بھروسے پہ زندگی چلتی ہے، رشتوں کے بھروسے پہ انسان کا انسان پر اعتماد قائم رہتا ہے۔ لہٰذا جب رشتے ہی نہ رہیں تو کائنات میں کیا بچتا ہے؟ ہم سب رشتوں میں قید ہیں، لہٰذا رشتوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ جہاں جہاں کچھ ایسا محسوس کریں جس میں آپ کو لگے کہ رشتے کمزور ہو رہے ہیں، تو خدا را ان وجوہات کو ڈھونڈیے، آپ ڈھونڈیے اور ہم بھی آپ کا ساتھ دیں۔